मेरा नाम आयशा है। जैसे ही मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, रिजल्ट का मुझे बेताबी से इंतज़ार था। दिन काटे ना कटते थे। मैंने अपनी दोस्त राजिया को फ़ोन किया, क्यों ना हम इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए एकेडमी में दाखिला ले लें। वो भी बोर हो रही थी, फ़ौरन हामी भर ली। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्लासें शाम को होती है, क्या हमें इजाज़त मिल जाएगी? हम दोनों ने वालिदैन से बात की। एक शर्त पे हमें इजाज़त मिली कि हम साथ जाएंगी और साथ वापस आएंगी। घर पास पास थे, पहले भी इकट्ठे स्कूल आती जाती थी। खुशी से हमारी बातें खिल गईं। कई दिन बाद मुलाकात हुई थी, अब रोज़ मिला करेंगे। मेरे घर आकर राजिया ने खुशी का इजहार किया। मेरी कोई बहन न थी, तभी बोरियत होती। राजिया की वजह से बहन की कमी पूरी हो जाती। उसके अब्बू की आमदनी काफ़ी अच्छी थी। ये खुशहाल लोग थे। कुंबा भी मुख्तसर था। एक छोटा भाई राजिया और माँ बाप, उनका घर जन्नत जैसा था। मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत थी। हम रोज़ शाम को 5 बजे साथ एकेडमी जाने लगे। यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, आधा घंटा अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती। एकेडमी में उस्ताद के पास उनका एक साहब का शिगिर्द भी आया करता था। जब क्लासें ख़त्म होती वो आ जाता। गालबन वो उसे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देते थे। एक रोज़ जो ही हम क्लास से निकले, वो सामने आ गया। हमें बागौर देखा। मुझे काफ़ी बुरा लगा उसका यूं हमारी तरफ तकना। मैंने नज़रें नीचे कर लीं। कुछ दिनों बाद राजिया बोली, लगता है वो नौजवान जो सर अहमद के पास आता है, अब वो हमारा पीछा करता है। एकेडमी तक आता है, अंदर नहीं जाता, बाहर कहीं रुक जाता है, और जब हम एकेडमी से आगे निकलते हैं तो हमारे पीछे चलने लगता है। तुम मुड़ मुड़ के देखती हो ना, इसलिए। आखिर तुम पीछे क्यों देखती हो? अगर ऐसा करोगी तो वो आता रहेगा और कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन बाद राजिया ने अंदेशा जाहिर किया, अगर हम उससे बात करके ताकुब करने की वजह ना पूछे तो लाजिम है किसी रोज़ वो घर तक पहुंच जाएगा, हमारा घर देख लेगा। अभी तो आधे रास्ते के बाद दाएं गली में मुड़ जाता है। दाएं गली से रास्ता उसके घर को जाता होगा, तभी मुड़ जाता है। नादान, वो हमारे घर तक क्यों आएगा? हमारा उसका रास्ता एक है, इसलिए पीछे चलता रहता है। चलने दो, किसी रोज़ थक कर बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात मानो आयशा, वो हमसे कोई बात करना चाहता है। वो नहीं, तुम उससे बात करना चाहती हो। देखो, मुसीबत को आवाज़ मत दो। राजिया ना मानी, उससे बात करने पर इसरार करती रही। मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गई कि उसे बड़ा शौक है लड़के से बात करने का, तो कर ले, मुझे क्या। वो मेरे तेज़ तेज़ चलने पर भी तेज़ न चली, बल्कि अपनी रफ्तार और आहिस्ता कर ली। अगले दिन जब मुलाकात हुई, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने भी ना कुड़ीदा। अगले दिन छुट्टी थी, शाम को वो मेरे घर आ गई। जैसे बात को दिल में न रख पा रही हो, खुद ही बताने लगी। जब तुम आगे बढ़ गई तो वो मेरी तरफ आया और बोला, बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहता था। आपके साथ ही साथ होती है, मौका ना मिल रहा था अपना मुद्दा बयान करने का। आज मौका है, बुरा ना लगे तो मैं बात कर लूँ। हाँ कहो, रोज़ पीछे आते हो, फिर आधे रास्ते से गली में मुड़कर गायब हो जाते हो। बड़ी उलझन होती है। मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी ताकि ये मसला हल हो। क्या यहाँ ठहर कर बताऊँ, सड़क किनारे पर? ये फिर कहकर उसने सामने एक छोटे से कैफ़े की तरफ देखा, जिसमें फैमिली रूम भी था। मैंने सोचा, सड़क से और तालिब इल्म भी गुजरते हैं जो एकेडमी में हमारे साथ पढ़ते हैं। वाकई यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। तभी कहा, मुख्तसर बात कर लो, वजह बता दो हमारे पीछे आने की, और फिर जाओ। कैफ़े में बैठकर कोई दास्तान तो नहीं सुनानी है तुम्हें, और ना ही मैंने सुननी है। दास्तान ही सुनानी है, यानी बात थोड़ी लंबी है, 10-12 मिनट लगेंगे। ऐसी कौन सी बात है? अपनी मुश्किल बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं बहुत गरीब और ज़रूरतमंद लड़का हूँ। मालूम हुआ है कि आपके वालिद महकमा तलीम में एक जगह काम करते हैं, जहाँ गरीब तालिब इल्म को वजीफ़े दिए जाते हैं। देखे, यहाँ हम ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते, उधर से एकेडमी के ट्योटे भी गुजरते हैं। मैंने उससे कहा, वो सामने कैफ़े में चलकर बैठे, मैं आती हूँ। तो क्या तुम उसके साथ कैफ़े में बैठी फिर राजिया? हाँ तो और क्या करती? फिर क्या बात की उसने? उसने कहा कि वो बहुत दुखी इंसान है, यतीम है। बीए के आखिरी साल में रकम ना होने के सबब तलीम को अधूरा छोड़ना पड़ा। पहले एकेडमी आता था, सर भी कुछ माली मदद कर दिया करते थे, अब नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि आपके वालिद मुझे महकमा तलीम से वजीफ़ा दिलवा सकते हैं। उम्मीद की एक किरण दिल में जागी, मगर बात करने का हौसला ना होता था। इसलिए आपके पीछे आता था कि किसी दिन आप खुद तवज्जो देंगी
تو شاید مجھ غریب کو گریجویشن کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ تو کیا تم اس کے لیے ابو سے بات کر سکو گی؟ ابو سے نہیں بلکہ امی سے بات کروں گی، وہ ابو کو کہہ کر وظیفہ دلوا دیں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے لمبی سانس کھینچ کر کہا۔ اللہ کرے اس نے جو کہا ہے سچ ہو۔ ویسے ایک بات بتاؤں راجیہ، وہ لباس سے تو ضرورت مند نہیں لگتا۔ اب تم مجھے نیکی کرنے سے مت روکنا۔ راجیہ برا مان کر بولی۔ ارے میں نہیں روکتی، روکوں گی بھی تو کون سا تم مان جاؤ گی، لیکن ایسی باتیں مصیبت لا سکتی ہیں۔ میں پھر کہتی ہوں کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایک اجنبی پر۔ میری بات کا اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ راجیہ نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا، وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ وہ کوشش کرتی کہ گھر سے ساتھ چلنے کے بعد علیحدہ ہو جائے۔ کبھی کہتی آج پاؤں میں درد ہے، آہستہ آہستہ چلوں گی، تمہیں دیر نہ ہو جائے، سر کی ڈانٹ پڑ جائے گی، تم آگے چلو، وقت پر پہنچو، میں آ رہی ہوں 2 منٹ بعد۔ اکیڈمی زیادہ دور نہ تھی، گھر سے اکیڈمی کے درمیان ایک بس سٹاپ آتا تھا۔ جب راجیہ کا ایسا رویہ دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب میں سٹاپ کی طرف چلی جاتی اور بس میں سفر کر کے اکیڈمی پہنچ جاتی۔ وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آتی یا کبھی 15-20 منٹ کے بعد آتی۔ میں کوئی سوال نہ کرتی، جانتی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر مزید سوال کر کے کیوں اس کو پریشان کرتی۔ سوال بھی کرنا میں نے چھوڑ دیا، معلوم تھا جواب راجیہ سے نہ بن پڑے گا۔ وہ میری سہیلی تھی، آج کی نہیں بچپن کی، کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ انجام پر میری نظر تھی تو آغاز پر اس کی۔ بہرحال کچھ دن بعد بالآخر خود پوچھ لیا، راجیہ تم نے فراز کو کیا جواب دیا؟ میں نے اسے کہا ہے ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، مالی مدد جو ہو سکے گی میں کروں گی، تاکہ تم تعلیم مکمل کر سکو۔ اب یہ اس کا معمول ہو گیا، روز راستے میں رک کر وہ فراز سے باتیں کرتی۔ میں تنگ آنے لگی، دوستی ختم کرنے کی دھمکی بھی دی، اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی راہ مجھ سے الگ کر لی۔ روز گھر سے اکیڈمی 10-15 منٹ دیر پہنچتی۔ اس نے میرے ساتھ چلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز پریشان ہو کر آنٹی ہمارے گھر آئی، مجھ سے دریافت کیا تم آ گئی ہو، راجیہ کہاں رہ گئی ہے؟ مجھے آج جلدی گھر آنا تھا آنٹی، تبھی سر سے چھٹی لے کر آ گئی ہوں۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ آتی ہی ہوگی۔ کیا اکیڈمی کی چھٹی کا ٹائم بڑھ گیا ہے؟ وہ اب روز ہی لیٹ آنے لگی ہے۔ جی آنٹی، جب کبھی ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے ہم لوگ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بات بنا دی، حالانکہ جینا چاہتا تھا کہ راجیہ کا پردہ رکھوں، لیکن پھر دوستی کا خیال آ گیا۔ سوچا آج سچ کہہ دیا تو اس کا اکیڈمی جانا بند ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ راجیہ سے میری دوستی اور بات چیت بالکل ختم ہو گئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ابھی کالج کے داخلوں میں کچھ دیر تھی، لہٰذا اس وقت کو ہر حال میں اکیڈمی جا کر اپنی انگلش کو بہتر کرنے میں صرف کرنا چاہتی تھی۔ امی کو بتا دیا اصل معاملہ کیا ہے۔ امی نے کہا کہ کیوں نہ میں راجیہ کی اماں فوزیہ کو خبر کر دوں۔ میں نے منع کر دیا، نہیں امی، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ابو کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی جانے سے روک دیں گے۔ ویسے بھی وہ اب باز آنے والی نہیں، اس کا فون پر بھی فراز سے رابطہ رہتا ہے، جلد خود بخود اس کے والدین کو سب خود ہی پتہ چل جائے گا۔ رزلٹ آ گیا، میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ راجیہ سے بات چیت نہ رہی تھی، اس کی امی کبھی آتی تو کہتی جانے اسے کیا ہو گیا ہے، روزانہ دیر سے گھر آتی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس کے والد نے اسے فراز کے ساتھ کہیں باہر دیکھ لیا تھا، وہ تو بھاگ گیا، لیکن راجیہ نہ بھاگ سکی، وہ ساتھ لے آئے اور خوب ڈانٹا، گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا۔ اس واقعے کے اگلے دن انکل ہمارے گھر آئے۔ ابو سے کہا میری بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ جاتی تھی، کیا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ اس نے ذکر کیا تھا، راجیہ کو بھی کافی روکا، لیکن تمہاری صاحبزادی نے کسی کی بات نہیں سنی تو عائشہ نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ میں آج کل میں آپ کو آگاہ کرنے ہی والا تھا۔ ابو نے انکل کو سمجھایا، دیکھو راشد، تم نے بیٹی کا رشتہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، روک ٹوک پر اولاد باغی ہونے لگتی ہے، مار سے نہیں پیار سے پوچھو، بلکہ میرا مشورہ ہے لڑکے سے ملو، اگر لڑکا اچھا شریف ہے، خاندان اچھا ہے تو جہاں تمہاری لڑکی چاہتی ہے وہاں رشتہ کر دو۔ کسی اور سے زبردستی شادی کی تو ممکن ہے بعد میں زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں یا پھر بچی نہ خوش رہے۔ انکل تو غصے میں بڑے ہوئے آئے تھے، لیکن ابو کے سمجھانے پر غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، سوچ میں پڑ گئے کہ ریحان صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، لڑکیوں کو گھر سے نکلنے کی آزادی دی ہے تو اب شادی میں مرضی کا حق بھی دینا چاہیے۔ انکل نے راجیہ سے کہا،
اس لڑکے کے گھر کا اتا پتہ بتا دو تاکہ میں چھان بین کر لوں، لڑکے کے والدین سے ملوں، اگر ٹھیک گھرانہ ہے تو سوچتا ہوں کوئی اس مسئلے کا حل۔ راجیہ کو امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے، وہ سخت مزاج کہلاتے تھے۔ خوش ہو گئی، فون پر فراز کو بتایا کہ ابو مان گئے ہیں، تم فوراً اپنے والدین کو بھیجو، وہ ان سے ملنے کے بعد تم سے ملنا چاہتے ہیں، ضرور لاؤں گا، 1-2 روز بعد بتا دوں گا کب وہ آ رہے ہیں۔ دن پر دن گزرتے گئے، وہ بہانہ کرتا رہا لیکن والدین کو نہ لایا۔ راجیہ نے تنگ آ کر فراز کو فون کرنا بند کر دیا تو وہ خود اسے فون کرنے لگا، حالانکہ راجیہ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ موقع دیکھ کر میں تمہیں خود فون کر لیا کروں گی، تم ہرگز نہ کرنا، کبھی بھائی اور کبھی ابو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے فون اٹھا لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ فراز فون کرنے سے باز نہ آیا، جب جی چاہتا نمبر ڈائل کر دیتا، وقت بے وقت گھنٹیاں بجتی رہتی۔ راجیہ کے والد اور بھائی موجود ہوتے تو وہ فون نہ اٹھاتی، وہ اٹھاتے تب جواب نہ ملتا، وہ فون بند کر دیتا۔ وہ شک میں پڑ گئے، تب آنٹی فون اٹھانے لگی۔ ایک روز کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ شادی کرنا چاہتے ہو تو والدین سے ملواؤ، ورنہ تمہاری پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ آنٹی نے فراز کی والدہ سے کہا، بہن تم اتوار کے دن اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ آ جانا، راجیہ کے والد اور تایا کو میں روک لوں گی، مردوں سے مرد بات کر لیں گے، ہم جواب دیں گے کہ آپ لوگوں سے ناتا جوڑنا ہے یا نہیں۔ اتوار کو وہ لوگ نہ آئے۔ راجیہ کی امی کو بہت غصہ آیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس سے پہلے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تم اپنے طور پر لڑکے کا پتہ کرو اور اس کی رپورٹ دو کہ ان لوگوں کو بات چیت کرنے کے لیے گھر بلانا بھی چاہیے یا نہیں۔ ماموں نے چھان بین کی، فراز کے محلے میں جا کر پڑوسیوں سے معلومات لی، پتہ چلا فراز کی شادی ہوئی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد طلاق ہو گئی، اس کا باپ حیات نہیں ہے، گھر کا خرچہ تایا چلاتے ہیں، جس کی بیٹی سے یہ لوگ منگنی کر چکے ہیں، جانے کیوں ابھی تک لڑکی کو رخصت کر کے نہیں لا رہے۔ لڑکا ایک سکول چلاتا ہے، مزید کیا سرگرمیاں ہیں معلوم نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی ویسی بات تو اس کے بارے میں نہیں سنی ہے۔ جانے پڑوسیوں نے صحیح کہا یا پھر ایک اجنبی سے فراز کا پردہ رکھ لیا تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ راجیہ نے ماں سے کہا، فراز کے والد اس دنیا میں حیات نہیں، کوئی بزرگ رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا، اس کے تایا تو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں اور فراز کی ماں آپ کے گھر آ چکی ہے، دوبارہ وہی آئے گی، رشتے کے لیے آپ ابو کو منا لیں کہ دیگر رشتہ داروں کو لانے کی شرط نہ لگائیں، فراز کی مجبوری ہے، رشتہ داروں سے ان لوگوں کا جھگڑا ہے، لڑکی بیٹیوں کے رشتے اس طرح نہیں طے کیے جاتے، اسے کسی نہ کسی بزرگ کو لانا پڑے گا، شادی ہنسی کھیل نہیں ہے، جب تک صحیح طریقے سے وہ رشتے کے لیے نہیں آتے، تمہارے ابو کبھی بھی فراز کو اکیلے منہ نہیں لگائیں گے، بہتر ہے تم آگ کے اس کھیل سے باز رہو، ورنہ فراز سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ راجیہ ماں باپ کی طرف سے مایوس ہو گئی تو ایک روز موقع پا کر گھر سے نکل گئی۔ صبح سے دوپہر پھر شام ہونے کو آ گئی، اس کے والد کے گھر لوٹ آنے کا ٹائم ہونے لگا۔ آنٹی سخت پریشان تھی، گھبرا کر ہمارے گھر آ گئی اور مجھ سے پوچھا، بیٹا اب تو اس کا کالج جانا تک بند کرا دیا تھا اس کے ابو نے، تمام وقت گھر میں آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اچانک آج صبح سے غائب ہے، جانے کہاں چلی گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، تمہارے انکل آتے ہی ہوں گے، وہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی، کہاں گئی؟ ایک خیال تھا کہ شاید ادھر آ گئی ہو تم سے ملنے، لیکن یہاں بھی نہیں ہے، آنٹی وہ تو کافی دنوں سے نہیں آئی، مجھ سے اس کی ملاقات نہیں رہی ہے، تو پھر کہاں گئی ہوگی؟ وہ بیچاری ہانپتی کانپتی واپس چلی گئی، مجھے ڈر لگا کہیں آنٹی کو کچھ ہو ہی نہ جائے، رات گزر گئی، راجیہ کا کوئی سراغ نہ ملا، یقین تھا کہ وہ فراز کے چکر میں نکلی ہے، اس کو تلاش کیا، وہ بھی گھر سے غائب تھا، گھر کو تالا لگا ہوا تھا اور سکول بھی بند تھا۔ ہفتہ گزرا کہ فراز کی ماں کا فون آ گیا، امی سے بات کی، بتایا کہ ان دونوں نالائقوں نے بزرگوں کی عزت کا بھی پاس نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی ہے، اب راجیہ آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہے معافی مانگنے کے لیے، مجھے فون کیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے، میں اپنی بہن کے انتقال پر لاہور گئی ہوئی تھی، میرے پیچھے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ماں نے شوہر کی منت کی، پیروں کو ہاتھ لگایا کہ آنے دو راجیہ کو، کم از کم مزید بھٹکنے سے تو ہم اس کو بچا لیں گے۔ فراز معلوم نہیں راجیہ کا کیا انجام کرے، پہلے انکل راضی نہ ہو رہے تھے، پھر بولے چلو آنے کا کہہ دو، فراز کی ماں کو ہم تک پہنچنے دو، بعد میں دیکھ لیں گے۔
آنٹی نے فراز کی والدہ کو فون کر کے کہا کہ ان کو کہو کہ آ جائے۔ 2 روز بعد ایک دن گھر پر دستک ہوئی۔ راجیہ کا بھائی گھر پر تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے وہ بنی سنوری کھڑی تھی۔ بھائی نے دیکھ کر دہلیز پر نفرت سے تھوک دیا اور کہا خبردار اندر مت آنا، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بولی میں آؤں گی، دیکھتی ہوں تم کیسے مجھے روکتے ہو، میرے باپ کا گھر ہے، ادھر مجھے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تبھی بھائی نے اس کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آواز سن کر انکل کمرے سے باہر نکلے اور پوچھا کون ہے؟ بدبخت راجیہ آئی ہے ابو، میں نے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا ہے، گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ انکل نے دروازہ کھولا، وہ ابھی تک کھڑی ہوئی تھی۔ اندر آ گئی ماں اسے کمرے میں لے گئی۔ آنٹی روتی تھی اور ساتھ لان تان بھی کرتی جاتی۔ رات کو انکل سے بیوی نے کہا اس کم عقل کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی بجائے آپ عزت سے رخصت کر دیں، ابھی محلے میں بات نہیں پھیلی ہے، نکاح تو وہ اپنی مرضی سے کر چکی ہے، یہ بات اگر پھیل گئی تو آپ کی عزت مٹی میں پھیل جائے گی، اور یہ بھی عمر بھر فراز کے رحم و کرم پر ایک لاوارث لڑکی کی طرح زندگی گزارے گی۔ آپ کا ہاتھ راجیہ کے سر پر نہ ہوا تو وہ نہ جانے اس کا کیا حال کرے۔ ہفتے بعد راجیہ کی رخصتی سادگی سے کر دی گئی۔ محلے سے چند شرکا کو مدعو کیا گیا، رشتہ داروں کو انکل اور آنٹی نے نہ بلایا۔ وہ رخصت ہو کر فراز کے گھر چلی گئی۔ اب ماں باپ بیٹی سے ملنے نہیں جاتے تھے، راجیہ ہی 2 ماہ بعد خود آ جاتی۔ بھائی اور باپ منہ نہ لگاتے، لیکن ماں ممتا سے مجبور تھی، وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی۔ تاہم انکل نے ابھی تک داماد کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ابھی پہلا زخم نہ بڑھا تھا کہ وہ ایک روز برے حال میں نڈال ماں کے گھر آئی اور بستر پر گر گئی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ روتے ہوئے بتایا کہ فراز نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ جسم پر مار پیٹ کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی نے بیٹی کی حالت دیکھی تو دل پکڑ لیا۔ باپ گھر آیا، بیٹی کا حال دیکھا، کہا مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ کم اصل سے وفا نہیں، جس لڑکے کا خاندانی پس منظر ایسا ہو وہ جو کرے کم ہے۔ عمر بھر کا گاؤ لگا کر راجیہ نے میکے میں پناہ لی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باپ نے پناہ دے دی، ورنہ وہ کہاں جاتی۔ جن لڑکیوں کے وارث نہ ہو ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ راجیہ اب ہر دم گمسم رہتی۔ اسے بہت افسوس تھا کہ اس نے فراز کی خاطر اپنے سگے باپ، اپنی ماں اور اپنے بھائی کا سر نیچا کروایا تھا۔ اب ہر دم وہ نادم اور شرمندہ رہتی۔ میرے پاس آ کر بھی اس نے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ راجیہ میری بچپن کی سہیلی تھی، میرے دل میں اس کے لیے کوئی میل نہ تھی، لہٰذا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، 3 سال گزر گئے، میری شادی ہو گئی اور میں کینیڈا چلی گئی۔ راجیہ کے والد نے بھی اپنے خاندان میں ایک شریف لڑکے سے راجیہ کی شادی کرا دی۔ آج راجیہ بہت خوش ہے، رب تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ راجیہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، لیکن جب کبھی وہ فراز کو یاد کرتی ہے تو اس کا جسم کانپ اٹھتا ہے کہ کیسے اس نے اتنی بڑی نادانی کر دی، کیسے ایک اجنبی انسان پر مکمل بھروسہ کر لیا اور اپنے ماں باپ کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی۔ لیکن اسے ٹھوکر بھی بہت بری لگی۔ اگر اس کے ماں باپ کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید راجیہ اس خوشیوں سے محروم ہوتی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔